बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुकार पाकिस्तानियों की आवाज़। और ये अब इस प्रोग्राम के हवाले से जिस तरीके से हमने बार बार कहा कि सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं, अब भी वहाँ पे वो दुख तकलीफ़ है, अब भी नुकसान जो है वो उतना ही हो रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर जिन इलाकों से पानी हट गया है, सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर उनकी बहाली के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सर्द मौसम है और वो सर्द मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। इसके साथ साथ वो लोग जिनके सरों पर छत नहीं है, जिनके मकान नहीं हैं, जिनकी अब भी उस तरह से इमदाद नहीं हो पा रही है, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए इसी तरह के लोगों की आवाज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो हुकाम, वो लोग जो कि इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी बहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यही मकसद है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उन आवाज़ों को आप तक पहुंचाने का। और यकीनी तौर के ऊपर अपने इस प्रोग्राम में अब तक जितनी स्टोरीज़ या जिन लोगों की आवाज़ या जिन लोगों की पुकार हमने आप तक पहुंचाई या उन लोगों तक पहुंचाई जो कुछ करने की सकत रखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की इमदाद भी हुई है और बहुत सारे लोगों तक इलाज मुआवजे की सहूलत, उनके सर पर जो छत ख़त्म हो गई थी, मकान की दोबारा तामीर के हवाले से किए जाने वाले वादे, राशन की फराहमी, या किसी के घर में कोई ऐसी मुश्किल जिसकी वजह से वो सैलाब की वजह से वो दोहरी हो गई, तो उसको हल करने के हवाले से हमारी पूरी कोशिश रही है। इससे पहले कि आज अपनी उन स्टोरीज़ की तरफ जाएं या उन लोगों के ये जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तरफ जाएं, आज के इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी मुसर्रत मिसबाह साहिबा, जो कि नामवर समाजी शख्सियत भी हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। इससे बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा मुमताज़ साहब, जो कि फीड द पुअर से इनका ताल्लुक़ है और ये इसी तरीके की सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर भी इन्होंने काम किया। इस पर इनसे बात करेंगे। इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाएं, झलमक्सी के हवाले से बात करेंगे। सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोग दुख, कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोगों के सर से छत हट गई है, मकान बह गए, तबाह बर्बाद हो गए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर बच्चों के साथ, ख़ानदान के साथ रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे ही एक मस्जिद के मौज़्ज़िन हैं जिनके सर से छत हट गई, और ऐसी ज़ईफ़ुल उम्री में जब इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम आराम से गुजारे, तो सैलाब ने इस ख़ानदान की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। झलमक्सी में मस्जिद के मौज़्ज़िन फलीन खान अब इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि खुद चल भी नहीं सकते। इन्हें सहारे की ज़रूरत है। फलीन खान ने अपनी जवानी और बुढ़ापा मस्जिद की खिदमत में गुजारा। आराम करने का वक्त आया तो सैलाब ने सर छुपाने का ठिकाना ही छीन लिया। ये खानदान परेशानियों में घिर कर रह गया है। अल्लाह के सहारे और इस मस्जिद के सहारे यहाँ रह रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, वालिद बुजुर्ग की खिदमत में दिन गुजारते हैं। मेरा कोई दूसरा काम और रोजगार नहीं है। वालिद ज़ईफ हैं और कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। घर भी गिर गया है और कोई माल मवेशी भी नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए ताउन करे। मेरे 4 बच्चे हैं। बारिश से घर का कमरा गिर गया है। पहले वालिद साहब ने ये घर बनाए थे, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं कि दोबारा बनवा सकें। हम बहुत गरीब हैं। मैं वालिद और मस्जिद की खिदमत की वजह से बाहर मजदूरी नहीं कर सकता। फलीन खान का खानदान अब अहले इलाका के रहमो करम पर है। न कोई जरिया माश है, न ही कोई सहारा। ये खानदान ताउन का मुंतज़िर है।
ان کی پکار 2 وقت کا کھانا اور سر چھپانے کو ٹھکانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ جو کہانی ہے اس ضعیف العمر مؤذن کی نہیں ہے، بلکہ اس جیسے کئی 100 لوگ اپنے مکان کے ختم ہو جانے کے دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ ملک بھر کی اگر بات کی جائے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنا ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر رہی ہے، اور یہ اعداد و شمار بھی آ رہے ہیں۔ 31,67,000 کچے مکان اس وقت تباہ ہو چکے ہیں۔ سندھ کی بات کی جائے تو 23 لاکھ مکان سیلاب کی نظر ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں 5 لاکھ کچے مکان بہہ گئے۔ پنجاب میں 2,60,000، جبکہ خیبر پختونخوا میں 1,06,000 کچے مکان زمین بوہوس ہو گئے ہیں۔ اور جس کا مکان گر جائے، جس کی چھت چھن جائے، وہ دکھ، وہ کرب صرف وہی جان سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی جلد از جلد بحالی ہو۔ مسرت مصباح صاحبہ، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ دکھ، کرب، تکلیف، ساری چیزیں آپ نے بھی، اسماعیل اگین فاؤنڈیشن نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے اس چیز کے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ چیلنجز بھی درپیش ہوں گے آپ کو، بہت سارے مشکلات بھی سامنے آئی ہوں گی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے مکان، اگر مکان ہی صرف ختم ہو جائے تو اس کی دیگر مشکلات تو اپنی جگہ پہ، مکان ختم ہو جانے کا دکھ ہے وہ۔ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے اور کہاں کہاں تک آپ گئی ہیں ان سیلاب سے متاثر علاقوں میں؟ ہمارے جو بچیاں ہیں جن کے اوپر تیزاب ڈالا جاتا ہے یا جلا دی جاتی ہیں، اور ان کے گھر کے دوسرے افراد جیسے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بھی اس کے زرد میں آ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کا تعلق بھی چھوٹے شہروں، چھوٹے گاؤں سے ہی ہے، اور ان کے، ہماری ایسی بہت سی بچیاں ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں۔ تو جہاں وہ پہلے تیزاب زدہ تھیں، اب وہ سیلاب زدہ ہو گئی ہیں، یعنی دکھ اور بڑھ گیا، تکلیف اور بڑھ گئی۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ فوراً اپنے جو پیشنٹس تھے جو کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون کون سا کس کس گاؤں میں، کس پروونس کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان تک جو بھی رسد پہنچانے کی ضرورت ان کو اس وقت تھی، اب تو ضرورتیں بدلتی جا رہی ہیں جی، جس طرح آپ نے بتایا اور جس طرح آپ نے ابھی یہ اپنا پیکیج دکھایا کہ پہلے تو یہ تھا کہ جی ان کی جان بچائی جائے، اب جان بچ گئی ہے اور گھر چلا گیا ہے، درست، چھت ان کو چاہیے۔ چھت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کھانا پینا، بیماریاں، یہ تمام چیزیں وہاں پر آ رہی۔ تو ہم تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت کہاں پر ہے۔ جیسے ہماری اگر کوئی بچی جو ہے وہ پریگننٹ ہو، یا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی خواتین ہیں جو پریگننسی اور جن کی پیدائش بچوں کی کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو ان تک سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مڈ وائف کا انتظام کرنا، پھر وہ ایسی تمام لوازمات جو کہ پیدائش کے دوران اور پیدائش کے بعد خواتین کو ضرورت پڑتی ہے وہ پہنچانا، انفیکشن نہ ہونا جو کہ سب سے مشکل کام ہے، دوائیوں کی رسد ان تک پہنچانا ایون مور ڈیفیکلٹ۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب تک ہماری جو بچیاں اور خاندان ان کے، یا چھوٹے بچوں کے والدین وغیرہ جو پریشانی میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنیکشنز نہیں مل رہے تھے، موبائل فونز وغیرہ کے ان تک پہنچنا، لیکن ہمارے پہنچنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جس شہر یا جس گاؤں یا اس سے قریب ترین جو علاقے میں ڈیپلیکس کی کوئی برانچ موجود ہو، ہم نے فٹ سے ان کو انفارم کیا کہ یہ بچی وہاں پر موجود ہے، یا یہ خاندان موجود ہے، یا یہ گاؤں ہے جس کے اندر 50 گھر ہیں جو کہ بہہ گئے ہیں، ان کے لیے انتظامات جو ہیں وہ نیٹ ورک استعمال ہو گیا، وہ نیٹ ورک۔ تو اس سے ہماری کم از کم، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں صرف اپنی ہی بیٹیوں کو اور اپنی ہی بچیوں کی حفاظت کروں گی اور انہی کا خیال رکھوں گی، اوبویسلی میں ایک جلی ہوئی بچی کا خیال نہیں رکھ رہی ہوں، اس کے پورے خاندان کا خیال رکھ رہی ہوں، اور جب خاندان کی بات آ گئی تو پھر محلہ آ گیا، اور پھر آپ کا وہ پورا علاقہ آ گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہم نے طریقہ کار بنایا اپنے پرسنل کیپیسٹی کے اندر کہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ
جیسے جس طرح کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پہنچا نہیں سامان، لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک پہنچانا تھا. سو وی آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ along اینڈ دیر آر امیزنگ ادر آرگنائزیشنس جو کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپریشیٹ نہ کرنا جو ہے وہ یہ غلط بات ہوگی. اور آپ سمجھتی ہیں چیلنج بہت بڑا ہے؟ چیلنجز انبلیویبل ہے. میں مصطفیٰ ممتاز صاحب کی طرف ذرا جاؤں گا. مصطفیٰ صاحب، یہ آپ نے بھی اس فلڈ کے اندر یقیناً آپ نے بہت سارے لوگوں تک پہنچے ہوں گے، امداد کی ہوگی، خاص طور کے اوپر جو ہمارا جو یہ متاثرہ شخص ہے. ہمارا مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ کوئی ایک اگزامپل ہم لیتے ہیں اور اگر ایک تک بھی پہنچ جائے تو پھر امید یہی کی جاتی ہے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ وہ سب تک وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. کیا آپ کی پور دی فیلڈ کی یہاں تک رسائی ہوئی ہے جھلمکسی میں، ان علاقوں تک، اور چیلنجز آپ کو کیا نظر آئے؟ سر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ ڈے سے جب بلوچستان میں ہم نے ایکٹیویٹیز کری ہیں، اور وہاں سے لے کر ابھی تک الحمدللہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کوئٹہ ہمارے اور تھر میں بھی الحمدللہ فرسٹ ڈے سے کام چل رہا ہے. جہاں پہ لوگ جو ڈوب گئے تھے، جو روڈوں پہ آ کے بیٹھے ہیں، ان کو موبائل فوڈ کے ذریعے پکا ہوا کھانا پہنچا رہے ہیں. ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ، کیونکہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پانی جو جمع ہوا ہے ان کے علاقوں میں، وہ اب بیماری وہاں پہ وبا پیدا ہو رہی ہے، جو کہ وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور کیجولیٹیز اس سے زیادہ آ رہی ہیں. اور یہ سیکنڈ میں آپ فیز کو آف بتاتا ہوں ڈیزاسٹر بھی ساتھ کہا ساتھ جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے جی سر، ابھی جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے ونٹر کی بھی بارش آئے گی. اس میں ہمیں جو آپ نے ابھی بات کری ہے کہ اب جو ایک فیس آ رہا ہے جو ونٹر کا، جن کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس اڑنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، تو وہ چیز ہمیں بہت ایک فیس کرنا ہے آنے والے وقت میں. تو الحمدللہ ایف ٹی بی فیڈ دا پور ویلفیئر آرگنائزیشن اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، اور وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے کام کو. اچھا، یہ جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے، یہ جھلمکسی کی اگر آپ تک رسائی ہے، جو ہماری ایک ایگزامپل ہے، ایک ہماری یہ جو مسجد کے مؤذن ہیں، کیا یہاں تک اگر آپ کی رسائی ہے تو کیا آپ کی یہ آرگنائزیشن وہاں تک کچھ ان کی امداد کر سکتی ہے؟ جی سر، جھلمکسی تک انشاءاللہ اگر ابھی تک ہم نے کام نہیں کرا. ہم ڈیرہ غازی خان تک پہنچے ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو گھر ٹوٹ گئے تھے وہاں ہم نے بنانا شروع کر دیا. جن علاقوں سے پانی گزر چکا ہے وہاں پہ ہم نے کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے. جہاں پہ پانی موجود ہے وہاں پہ ٹینٹ اور فلٹر پانی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ انسٹال کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہماری میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے. آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ وہاں پہ ان علاقوں میں جہاں پہ پانی موجود ہے وہاں میں اسنیک بائٹس اور ڈاگ بائٹ کی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. وہاں پہ اس سے زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ویکسین بالکل پاکستان سے شارٹ ہے، اور اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل آپ نے کہا کہ ویکسینز اور ان تمام چیزوں کی شارٹیج بھی ہے، کامیابی بھی ہے. میں مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، ایک میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ایک اور جگہ کی ایک اور متاثرہ شخص کی کہانی ہمارے پاس ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کریں گے ہم ضلع راجن پور کی اور اس کی تحصیل روجھان. وہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، اور ہر گھر ہر شخص وہاں پہ متاثر ہے. لوگوں کے گھر باہر یہ تمام چیزیں، خاص طور پہ جو اراضی تھی کاشتکاری کے لیے جو زمین تھی وہ بھی متاثر ہو گئی ہے. ایسے میں اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے متاثر ہوں، کسی کی بینائی اگر نہ ہو یا کسی معذوری میں مبتلا ہوں، ان کے لیے یہ سیلاب اور زیادہ مصیبت لے کر آیا ہے. اور یہیں روجان کے رہنے والے ایک متاثرہ شخص سعید کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے. سعید لاف کے گھر میں غربت اور معذوری کے ڈیرے تھے. سیلاب گھر بھی بہا کر لے گیا. سر چھپانے کو چھت ہے، نہ ہی پیٹ بھرنے کو خوراک. فاقوں نے سعید اور اس کے بچوں کی نیند بھی چھین لی ہے.
سعید لاف اپنے نابینا بچوں کے علاج کروانے سے بھی قاصر ہے۔ میرے 9 بچے ہیں، جن میں سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا بینائی سے محروم ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارا گھر گر گیا ہے۔ میرے پاس اسے دوبارہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بچوں کے علاج کے لیے میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں۔ میری اپیل ہے کہ میری مدد کریں، میرا گھر بنوا دیں اور میرے بچوں کا علاج کرانے میں بھی میری مدد کریں۔ گھر گر گئے ہیں، ایک تو چھت مہیا کیا جائے، دوسری بچوں کی علاج مہیا کیا جائے۔ اعلیٰ حکمران سے بچے اپنے گھر کی تباہی اور مشکلات بھری زندگی دیکھ تو نہیں سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں۔ میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں۔ میری 2 بہنوں اور 1 بھائی کو بھی نظر نہیں آتا۔ زندگی بہت مشکل لگتی ہے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ میرے ابو بھی پریشان رہتے ہیں۔ کوئی ہم پر مہربانی کرے، ہمارا علاج کروا دے۔ سعید لاف کو مشکلات نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب بچوں نے بوڑھے باپ کا سہارا بننا تھا، انہیں خود سہارے کی ضرورت ہے۔ انہیں کسی مسیحا کا انتظار ہے۔ انتہائی دکھ بھری داستان۔ ایسے میں جب سیلاب اور اس کے اوپر سے معذور بچے، جن میں سے 4 نابینا بچے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے، اور علاج کے لیے کوئی مسیحا بھی نہ ہو تو یقیناً دکھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سیلاب سے متاثر اس وقت جو جاں جو لوگ ہو چکے ہیں، اس میں 1700 افراد ہیں۔ NDMA کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق مرنے والوں میں بچوں کی جو تعداد ہے وہ 632 ہے، اور یہ واضح رہے کہ سیلاب کے اندر سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں بچے اور خواتین ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں خواتین اور بچوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ خوراک کی قلت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 34 لاکھ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ غذائی قلت ہے، میل نیوٹریشن کے حوالے سے رپورٹس روزانہ آ رہی ہیں۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے نہ صرف خواتین بلکہ بچے بھی اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو خطرات لاحق ہیں۔ مسرت مصباح صاحبہ، یہ بھی ایک اسٹوری ہے اسی طریقے سے۔ الفاظ تو نہیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ جتنا بھی کیا جائے وہ سب کچھ کم ہے۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات وہیں آئے گی کہ ہمیں ایک ایسا ایفرٹ کرنا چاہیے جو کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم ہو۔ اب جیسے ان خاندان کے لیے ان کے نابینا بچے ہیں، اوبویسلی یہ جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہیں، پہلے بھی ہو رہا ہوگا علاج لیکن اب تو بالکل نہیں ہو پا رہا، تو امیجیٹلی دا کلوزسٹ جو شہر ہے جہاں پر ان بچوں کی بینائی کے حوالے سے جو بھی علاج وغیرہ ہے، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ضرور کر سکتی ہوں، if I get any information about them، تو ہمارے کیونکہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے سب سے پہلے کام کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے راجن پور تو سارا ہی ختم ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم ایک ماڈل ولیج جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو پھر ریپلیکیٹ کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے 2 لاکھ افراد کا جو گاؤں ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اگر 50، 60، 70 افراد پہ مشتمل اگر ایک چھوٹا سا ایریا ہے تو اس کے گھر بنانا، اس کو پراپر ایسے کر کے دینا جس میں وہ آرام سے رہ سکیں۔ سیلف سسٹینیبلٹی کے لیے اوبویسلی اب جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ ان کے کھیتی باڑی وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ کھانا آپ نے کہا اس کا
وہ بھی کمی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، تو وہ ہم پورا پروجیکٹ جو ہے اس کو دیکھ کے اس کو تو وہ شروع کہاں کریں سے گے۔ آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں؟ ہم راجن پور سے ہی راجن کر رہے پور ہیں۔ سے، یہ تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا کہ ان کے یہ تو ہم آپ کے ساتھ ان کا ڈیٹا، ان کی انفارمیشن آپ سے ہم شیئر کر دیں گے۔ اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ آئی تھنک ایز سون ایز جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہاں کے لوگوں کی، کیونکہ سب لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور جو جگہ جہاں پہ الاٹ کی ہوئی ان لوگوں کے لیے ان جگہوں تک بھی جو ہے وہ مشکلات ہو رہی ہیں، تو اوبویسلی حکومتی جو اہلکار ہیں وہ ہماری مدد کریں گے بتانے کے لیے ٹھیک کہ کہاں پر کون سا علاقہ جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور رجحان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا راجن پور کے اندر، بہت زیادہ اس میں تھی۔ مصطفیٰ ممتاز صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر راجن پور کے حوالے سے بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا، تو کوئی آپ کے پاس پاسبلٹی جس طریقے سے مسرت مصباح صاحبہ نے تو اس چیز کے اوپر پلیج کیا ہے اور یقیناً ان سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کر دی جائیں گی، آپ مجھے بتائیے گا راجن پور میں آپ کتنا کام کر رہے ہیں اور مزید اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر پہلے تو بریک کی وجہ سے بات کٹ گئی، تو اگر ان کو جو 2 کیس ہیں ہمارے پاس گھر بنانے کے، اگر ان کو فوری طور پہ ان کو اپنی جگہ پہ گھر بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ود ان 1 ویک میں اپنی ٹیم کو وہاں بھیجتا ہوں اور جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا گھر بنواتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پنجاب میں ہمارے گھر ریکنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو اسی ساتھ ساتھ یہ راجن پور تو ہو جائے گا۔ جل مقصی بھی انشاءاللہ وہاں پہ بھی میں اپنی ٹیم کو بھیجوں گا اور اللہ نے چاہا تو اس کو بھی کمپلیٹ کروائیں گے۔ ویری گڈ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید آپ کا، کیونکہ بلوچستان کے تو بہت سارے، سندھ اور بلوچستان تو بہت زیادہ اس میں افیکٹ ہوا ہے، میڈیسنز کے حوالے سے یا ڈاکٹرز کی ٹیمز کے حوالے سے بھی کوئی ایفرٹ آپ لوگ اس وقت کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ چونکہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے فیڈ دا پور، میل نیوٹریشن کا بڑا چیلنج ہے خواتین میں، بچوں میں، اس حوالے سے کچھ کام آپ کر رہے ہیں یہاں پہ فلڈڈ ایریاز کے اندر؟ جی سر، فرسٹ ڈے سے ہمارا میڈیکل کیمپ جو کہ ہمارے ڈاکٹر ارسلان صاحب ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ویکسین کا بڑا ایشو تھا، بہت مشکلات کے ساتھ ہم نے یہ ارینج کر کے فرید آباد، اور اس میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان نیوی کا، کیونکہ ہمارے پاس وہاں تک کی رسائی نہیں تھی۔ آپ کو پتا ہوگا پورا شہر وہ ڈوبا، 72 کلومیٹر تک پورا ڈوبا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں وہاں پہنچایا اور الحمدللہ وہاں پہ 3 دن ہم نے کیمپ کیا ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں کے لوگوں کے سکن میں اتنے بڑے بڑے زخم تھے، کیڑے گھوم رہے تھے، تو اس طرح کے حالات تھے وہاں پہ۔ اور یقین مانے ہمارے پاس رات کو ایک بندہ آیا جس کے اسنیک بائٹ ہوا تھا اور اس کو بچا نہیں پائے، کیونکہ اتنے بڑے ریڈیس میں وہاں پہ رات کو ریسکیو نہیں کر سکتی نیوی۔ تو الحمدللہ حیدرآباد سے لے کر پنجاب تک، بلوچستان، الحمدللہ ہم لوگ آج ہی میری ٹیم ہم لوگ صبح آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں پہ بھی ہم نے 2 دن کیمپ کرا ہے، میڈیسنز اور فوڈ وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ شیلٹر کے لیے ٹینٹ بھی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے وہ بات بتائی، جو نیکسٹ فیز جو آ رہا ہے وہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ٹینٹ میں کیونکہ برف باری اور یہ چیزیں وہ لوگ نہیں سروائیو کر پائیں گے، تو اس طرح سے گورنمنٹ کو اور دوسری این جی اوز کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اب تھوڑا سا رجحان تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ اب جو جتنے پہلے جس طرح وہ لوگ جذبات سے کام کر رہے تھے، اب وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، مگر اب لوگوں کو زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ پنجاب کے سائڈ اور سندھ کے سائڈ سردی زیادہ ہوگی، اور اصل ضرورت اب ہے ان کی بحالی کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی لاسٹ ورڈ کہنا چاہیں گی ان 5 to 10 سیکنڈز اگر کچھ کہیں؟ آپ نے بالکل سم اپ صحیح کیا کہ اب اصل ضرورت ہے، اور جیسے ان صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا رجحان کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، اب اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو مل کے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مسرت مصباح صاحبہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ ممتاز صاحب فیڈ دا پور، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے اس پروگرام میں اس سے پہلے جن لوگوں کی ہم نے پکار پہنچائی، جو آواز اٹھائی، ان کے لیے کیا کچھ ہوا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد پکار پاکستانیوں کی،
ان متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچانا اور کسی ایک کی بھی آواز اگر سن لی جائے تو یقیناً پوری جو کمیونٹی ہے اس علاقے کے رہنے والے ہیں ان سبھی کی امداد ہو جائے گی۔ ایسے ہی متاثرین میں سے 3 متاثرہ لوگ ہمارے پاس موجود تھے، جن میں سے تاج بیوی تھی۔ ان کی کہانی، ان کی جو درودات تھی ہم نے 29 ستمبر کو آن ایئر کی۔ علن ملاح تھا 3 اکتوبر کو اس کی کہانی ہم نے آن ایئر کی، اور صدیق ملاح 30 ستمبر کو ہم نے اس کی جو پکار تھی وہ پہنچائی اپنے اس پروگرام کے توسط سے، اور اس پکار کو سنا گیا، یہ پکار سن لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید صاحب نے ان کی پکار کو سنا اور اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ ان متاثرین سے جا کے ملاقات کی جائے، ان کی باز پرسی کی جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کی مشکل اور دکھ کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کیا کچھ کیا گیا ہے؟ عدنان رشید صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے عدنان رشید صاحب، آپ نے یہ جو پکار تھی ان پاکستانیوں کی، اس کو آپ نے سنا، دیکھا اور اس پر ایکشن بھی لیا۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان متاثرہ فیملیز کا جو ہے وہ ان کی طرف نشاندہی کی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو یہاں پہ نمائندہ ہیں ان کی بھی بہت بڑی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کیا، اور جیسے ہی ہمیں اس پروگرام کے توسط سے پتہ چلا تو ہم نے بھی ان کی جس قدر ممکن مدد ہو سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، تو عدنان صاحب اس وقت ان کی جو پوزیشن میں آپ سے ہی سننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ مزری بہت زیادہ ہے، ان کا گھر ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، کھانے پینے کا ہے، تو اب تک کیا کچھ ہو گیا ہے ان کے لیے؟ میں چاہوں گا کہ آپ خود بتائیے اس بارے میں۔ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے تو جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا آپ کے پروگرام کی وجہ سے، تو ہم نے اپنے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو فوری طور پہ وہاں پہ بھجوایا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ مسائل کیا ہیں۔ تو یہ فیملیز ڈیفینیٹلی سیلاب سے بھی متاثرہ ہیں اور بہت سارے میڈیکل ایشوز بھی ہیں۔ ان تمام فیملیز کو ہم نے کوشش کی کہ فوری طور پہ جو راشن ہے وہ پرووائڈ کریں۔ تو ریلیف کے حوالے سے ہم نے 2 مہینے کا تقریباً یہاں پہ راشن پرووائڈ کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ بنا دی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جلد ان تمام فیملیز کے پاس جائے گی، اور اس کے حوالے سے ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ اس ٹیم کو لیڈ کریں گے، اور جو بھی ان کے میڈیکل ایشوز ہوں گے ان کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈلی جو ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کے گھروں کے حوالے سے ہیں۔ گھر جو ہیں تقریباً مسمار ہو چکے ہیں، اور وہ ہم نے جو ہمارے پاس سروے ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے انکلوڈ کر دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی مدد ہو سکے گی وہ ان کی کریں گے۔ اچھا عدنان صاحب، میں اسی چیز پہ پوچھنا چاہتا ہوں، 2 میرے سوال ہیں، میں آپ سے وہ کرنا چاہوں گا مختصر۔ ایک تو یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم ایک بڑا چیلنج ہے، اس سے کیسے نمٹیں گے یہ متاثرین، کیونکہ صرف ٹینٹ میں تو یہ سردی نہیں رک سکے گی۔ دوسری چیز کہ یہ جو آپ نے سروے کی بات کی ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس سروے کی بیسس پہ ہی ان کی جو ہے وہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے گا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ جو سردی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سردی کی وجہ سے یہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ان علاقوں سے جو پانی کھڑا ہوا ہے ان گھروں کے ارد گرد یا مختلف علاقوں میں وہ نکالا جائے۔ سعید آباد کے اندر ہمارا گرینڈ آپریشن چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے مختلف اپنے جو انیشیٹیوز ہیں وہ لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہاں سے پانی نکل جائے گا۔ اور سیکنڈلی جو سردی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ٹینٹس ہیں وہ اس کو کافی نہیں ہے، اس حوالے سے ہم آئندہ دنوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم کی طرف سے باقی جو آئٹمز ہیں وہ بھی ملیں، اور جو بلینکٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اس علاقے میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈلی اگر سروے کی بات کریں تو سروے کا پروسیس ہمارا انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم اس کو ودن اے پیریڈ آف 2 ویکس ہم کمپلیٹ اپنے ڈسٹرکٹ کا جو سروے ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے جو ہماری امدادی کارروائی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا عدنان رشید صاحب، ڈپٹی کمشنر مٹیاری، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ پکار سنی۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید صاحب نے بھی کہا، ہمارے نیوز کے کرسپونڈنٹ شوکت عمرانی جنہوں نے ان فیملیز کو نکالا، ان کی پکار پہنچائی اور آج ان کی مدد ہوئی ہے، تو شوکت عمرانی صاحب آپ کو بھی بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ نے یہ سٹوریز ڈگ آؤٹ کی اور یہ پکار جو ہے وہ ان کی سن لی گئی ہے۔ کن فیملیز سے آپ ملے ہیں، یہ مطمئن ہیں اپنی جو امداد ان کی ہوئی ہے؟
سر بہت شکریہ فرید صاحب. جی دیکھیں، یہ جو کریڈٹ ہے ان فیملیز سے سٹوری جو ہم نے نکالی ہیں، یہ سارا کریڈٹ جو اگر میرے پاس جاتا ہے تو بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ جو کریڈٹ ہے میں نیو کی ٹیم کو اور خصوصاً آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو میں نے محسوس کیا، جو اس سٹوریز جو آپ نے چلائیں پاکستان لیول پہ، صرف سعید آباد کی نہیں، آپ سٹوریز چلاتے وقت جو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، ٹھنڈ میں مبتلا تھے، بخار میں مبتلا تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے اپنے پروگرام میں جو لائیو ٹرانسمیشن وہ جاری رکھی، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کیا. صرف یہی درد تھا آپ کے دل میں بھی، اور نیو کی جو ٹیم ہے ان کو یہ تکلیف تھی کہ بھائی ہم جو یہ موجودہ صورتحال پاکستان کی، یہ جو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آپ کوشاں رہے. بالکل، یہ کریڈٹ پورے ٹیم کا، پوری نیو کی مینجمنٹ کا یہ کریڈٹ ہے جی، کہ یہ اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو یہ آن ایئر کر رہے ہیں اور یہ آواز ہم بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو صدیق ملا تھے، وہ تاجوی بھی تھی 80 سالہ، اور علن ملا. جی یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ڈی سی صاحب نے ہمارے جو ہے اس سٹوریز پر جو ہے فوری طور پر ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کیا. اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ہمراہ جو ہے چلے، وزٹ کیا ان فیملیز کا، اور بہت ہی افسوس کا اظہار بھی کیا، اور فوری طور پہ ان کو جو ہے 2 ماہ کا جو راشن بھی تقسیم کیا انہوں کے گھروں کے لیے، اور جو علاج کے لیے میڈیکل ٹیم DHO مٹیاری سے ڈی سی صاحب نے خود بھی بات کی ہے. یہ آج شام کے ذرائع اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈی سی صاحب نے DHO سے رابطہ کر لیا ہے، کل ہی انشاءاللہ وہ ٹیم ان فیملیز. تو ان متاثرہ خاندانوں کے اب تاثرات کیا ہیں؟ کچھ بہتری محسوس کر رہے ہیں یہ جس دکھ اور کرب میں مبتلا تھے؟ جی دیکھیں، آج جب ہم سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ہمراہ ان سے ملاقات ہوئی تو 2 خاندان ایسے تھے جو شدید متاثر، علن ملا اور تاجوی بھی. جب وہ بات کرے تو بالکل ایک تو ان کو تسلی تھی. 2 ماہ کا راشن بڑا چیلنج تھا ان کے لیے، ایک وقت کی روٹی کھانا ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو ان لوگوں کو جب 2 ماہ کا راشن ملا تو بڑی خوشی محسوس کی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. اور ہماری جو پوری ٹیم ہے نیو کی اور ہمارا چینل، شکریہ. بہت شکریہ آپ کا شوکت عمرانی. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک ایفرٹ تھی جس میں سب کی کوششوں سے جو ہے وہ ان متاثرین تک اگر یہ امداد پہنچی ہے تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.